अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हद है, कोई लैट्रिन की दीवार से टेक लगाकर भी अखबार पढ़ता है क्या? अब मैं बाथरूम में कैसे जाऊं? शौकत, मैं तो शर्म से वापस ही आ गई। तुम्हारे अब्बा भी ना, इनको कोई और जगह नहीं मिली थी। सारा घर छोड़कर सुबह से इधर ही क्यों कुर्सी जमाए बैठे हैं? इस घर में तो ये भी कोई नहीं सोच रहा कि मैं एक नई नवेली दुल्हन हूँ। पहला दिन, अजनबी माहौल, और सब लोग नए हैं मेरे लिए। शर्म आ रही है मुझे शौकत। रुखसाना मेरी जान, यार अब्बा तो हमेशा से उधर ही बैठकर अखबार पढ़ते हैं। ये कोई नई बात थोड़ी है। तुम करीने से दुपट्टा लिपेटकर, सलाम करती हुई नज़रें चुरा कर, ओ सॉरी, मेरा मतलब है नज़रें झुकाकर लैट्रिन की तरफ निकल जाओ। बात ख़त्म। ऐसे कैसे बात ख़त्म शौकत? तुम इस मसले को मामूली सी बात समझ कर उड़ा रहे हो। मैं एक लड़की हूँ और शादी के बाद इस घर में पहली सुबह है मेरी। समझे तुम? अब्बा समेत तुम्हारे सारे भाई और वो तुम्हारे बहनोई साहब बाथरूम के ऐन सामने कुर्सियां जमाए बैठे बड़े मज़े से चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। कोई अकल शऊर नाम की चीज़ नहीं किसी में। या अल्लाह, मैं नहीं जानती थी मेरी पहली सुबह का आगाज़ इतना खौफनाक होगा। ये सब बोलते हुए रुखसाना की आवाज़ घुट सी गई। जुमले जैसे उसके हलक में अटक रहे थे। वो गुस्से में भरी धड़ाम से बेड पे तकरीबन गिरते हुए बैठी। जानू, अब गुस्सा थूक भी दो ना। ये मुंह बसूरे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती तुम। शौकत हर मुमकिन प्यार जताने की कोशिश में लगा पड़ा था। शौकत, छूना नहीं तुम मुझे। आए बड़े प्यार निछावर करने वाले, एक अटैच बाथरूम तो बनवा नहीं सके और अब ये टाइम पास कर रहे हो। दूर हो जाओ मेरे पास से, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। और हाँ शौकत, ये बताओ, तुमने जो शादी से पहले लोन लिया था फैक्ट्री से, वो सारा का सारा किधर खर्च कर दिया? एक अटैच बाथरूम नहीं बनवा सकते थे तुम मेरे लिए उन पैसों से? यार, अब अटैच बाथरूम कैसे बनवाता? पूरे घर में रंगो रोगन करवाया, और फिर ये तो देखो, तुम्हारी पसंद का ब्लू और बेबी पिंक स्पेशल डिस्को कलर रूम में करवाया है। ये गोल्डन पंखड़ियों का इतना महंगा रॉयल फैन लगवाया। कैसे सितारों की तरह चमचमा रहा है हमारा कमरा। बाढ़ में गए तुम और तुम्हारा ये चमचमाता हुआ कमरा। अब क्या चाटू मैं इस कमरे की दोनों दीवारों को? चलो शौकत, हटाओ जाके अपने अब्बा को बाथरूम के पास से। मुझे तैयारी भी करनी है, वरना तुम्हारी अम्मी सबको छोड़कर मेरे पीछे पड़ जाएंगी। अबे यार रुखसाना, तुम समझती क्यों नहीं हो? अब्बा एक इंच भी नहीं हिलेंगे इधर से। क्यों नहीं हिलेंगे भाई? ऐसा क्या मसला है उनके साथ? क्योंकि अब्बा जिद के बड़े पक्के हैं। जब तक पूरा अखबार नहीं पढ़ लेंगे वो नहीं सिरकने वाले। अब तो तुम इंतज़ार करो अब्बा के उठने का। शौकत, अरे ओ शौकत, ये तेरी दुल्हन अब तक तैयार नहीं हुई? क्या चक्कर है भाई ये? मोहल्ले की सारी औरतें मुंह दिखाई के इंतज़ार में कब से आई बैठी हैं। अम्मी, वो ज़रा रुखसाना बेचारी शर्मा रही है। पहली सुबह है ना, और अब्बा लैट्रिन के पास बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। शौकत ने बामुश्किल अपनी बात को डरते डरते तोड़ मरोड़ कर मुकम्मल किया। शौकत की बात पे अम्मी तड़क कर बोली, पहली सुबह है तो क्या हुआ? तेरी और भी तो चार चार भाभियां रह रही हैं इसी घर में बरसों से। और वो तेरे अब्बा, बेचारे बड़े मियाँ, वो तो किसी के लेने देने में ही नहीं है। भला वो किसी का क्या बिगाड़ लेंगे? नीची निगाहें की अखबार ही तो पढ़ रहे हैं। और देखो भाई दुल्हन, कान खोल कर एक बात मेरी सुन लो। इस 4 मंजिला इमारत में मेरे जीते जी पाखाना भी एक रहेगा और बावर्ची खाना भी। सुल्ताना नाम है मेरा, सुल्ताना, समझी तुम? अब चलो शाबाश, जल्दी से तैयार होकर बगैर कोई अदाएं दिखाए हुए ड्राइंग रूम में चली आओ। मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए कब से आई बैठी हैं। शौकत, बात सुनो। हाँ रुखसाना बोलो। ये तुम्हारी अम्मी ने घर की तमाम सीधी सादी बहुओं को पैजामे के एक ही पांचे में पहन रखा है ना, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अनपढ़ जाहिल नहीं हूँ मैं, खूब समझती हूँ ज़माने की ऊंच नीच। मेरा नाम भी रुखसाना है। इसी बिल्डिंग के हर कमरे में लैट्रिन नहीं खुदवा दी तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। अपनी बीवी के इतने खतरनाक इरादे जानकर शौकत को पूरी रात डर के मारे नींद नहीं आ सकी। वो तो पहले से इस घर में आए दिन होने वाली किचर पिचर से बेजार था। अब ये बीवी के रूप में एक और नई मुसीबत का इजाफा। वो बेबसी से सोच रहा था, या इलाही, कितना शौक था मुझे शादी करने का, लेकिन मैं तो एक ही रात में बर्बाद हो गया। सारी रकम डूब गई मेरी तो। ये लड़कियां भी कितनी मुनाफिक होती हैं। एहसास नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं पाई जाती इस मखलूक में। शादी से पहले हम लड़कों को सब्ज बाग दिखाती हैं और बाद में डाइन बन जाती हैं। कहाँ फंस गया मैं बेचारा। एक तरफ अम्मी सुल्ताना और दूसरी तरफ मेरी बीवी रुखसाना। अरे बेशर्मो, बगैर तो कोई नहाने के लिए साबुन का टुकड़ा या शैम्पू ही दे दो। पूरी शीशी खाली पड़ी है। मैं तो 15-15 दिन बाद नहाता हूँ, लेकिन मुझे तो 2 बूंद शैम्पू नसीब नहीं होता। गुसल खाने में मौजूद शौकत के अब्बा आवाज़ पे आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन कोई उनका दुखड़ा सुनने को तैयार नहीं था।
چیخو پکار کرنے کے بعد آخرکار انہیں کپڑے پہن کر غسل خانے سے باہر آنا ہی پڑ گیا۔ ارے شوکت کے ابا، تم تو نہانے دھونے گئے تھے نا، یہ ایسے کیسے باہر نکل پڑے؟ سلطانہ بیگم نے اپنے مجازی خدا کے سوکھے بالوں پر زوردار تمانچہ مارتے ہوئے پوچھا۔ چماٹ اتنی زوردار تھی کہ شوکت کے ابا بلبلا کر تلملا اٹھے۔ خاموش ہو جا فسادن عورت، تیرے جیسی لاپرواہ پھوڑ اور بی جمال و بیوی جس گھر میں موجود ہو، اس گھر کے مردوں کا یہی حال ہوگا۔ کب سے چلا رہا ہوں بھائی، کوئی 2 بوند شیمپو یا صابن کی قطرہ نہیں دے دو، لیکن مجال ہے کسی نے ایک آواز تک سنی ہو میری۔ سردی کے مارے ٹھٹھرا کر میرا بدن نیلا پڑا جا رہا ہے، اس لیے مجبوراً کپڑے پہن کر بغیر نہائے نکلنا پڑا مجھے۔ خبردار شوکت کے ابا، جو تم مجھ پر چڑھ چڑھ کر آئے، اور تم کیا کرو گے اس عمر میں خوشبودار صابن سے نہا کر؟ اے باولے ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں کون دیکھ رہا ہے؟ تمہیں کون دیکھ رہا ہے اس بڑھاپے میں؟ اس صحت پر ڈبل نمونیا کر کے بیٹھو گے؟ تمہارے لڑکوں کے پاس ویسے ہی ٹائم نہیں، میں بیچاری کہاں کہاں لیے پھروں گی تمہیں ہسپتالوں میں۔ تم تو کپڑے دھونے والے صابن سے بھی نہا سکتے تھے، تو پھر اتنا واویلا مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے تھوڑی سی عقل سے کام لیتے نا، تو شیمپو کی شیشی میں ذرا سا پانی گھول کر ہلاتے اور دھو ڈالتے اپنی کھوپڑی پر بچے یہ 4 بال۔ قسم خدا کی، سر میں درد کر کے رکھ دیا تم نے۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے تمہیں چھوڑ دوں، میرا منہ کھل گیا نا تو بھاگتے دوڑتے نظر آؤ گے تم یہاں سے۔ اب یہ مسکینوں جیسی صورت بنا کر میرا دل پگلانے کی کوشش نہیں کرو۔ اچھا رکو، میں شوکت کی دلہن سے تھوڑا سا شیمپو کٹوری میں مانگ کر لاتی ہوں، اور پھر تم بھی شوق پورا کر لینا اپنا نہا کر۔ ارے شوکت کی دلہن، ارے شوکت کی دلہن، توبہ ہے، اللہ معاف کرے۔ جب سے شوکت کی شادی کیا ہوئی ہے، ہر وقت دروازہ بند کیے بیٹھا رہتا ہے، کوئی شرم حیا نہیں رہی۔ جوان بھتیجے بھتیجیاں گھر میں ہیں اور یہ دن چڑھے اپنی بیوی کو بغل میں لیے پڑا ہے۔ سلطانہ بیگم نے اتنے زور سے دروازہ دھڑدھڑایا گویا بھونچال آ گیا ہو۔ نازک سی کنڈی ان کی دھڑدھڑاہٹ سے کھل گئی اور دروازے کا ایک پٹ بھی ان کی نگاہوں کو راستہ دینے کے لیے سائڈ پر ہو گیا۔ رخسانہ ساس کو ایک دم اچانک اس طرح اپنے کمرے میں کسی جلاد جیلر کی طرح دیکھ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے جلدی سے بکھرے بالوں کا جوڑا بنایا اور دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ لیا۔ سلطانہ بیگم کی نگاہوں نے پل بھر میں پوسٹ مارٹم کر ڈالا۔ ہاں بھائی، مردوں کا کیا قصور؟ جب حوریں بال بکھرائے سنگار کیے میاں کے پہلو میں ہوں گی تو کس کافر کو ہوش آئے گا؟ انہوں نے رخسانہ کے لبوں پر گہرے سرخ رنگ کی لگی ہوئی لپسٹک بھی دیکھ لی تھی۔ بات سن شوکت، سمجھا دے اپنی سحور پری بیوی کو، گھر کی اور بہوؤں کی طرح منہ اندھیرے اڑ جایا کرے، پھر یہ شکایت نہیں کرنا کہ بڈھا سسر گھنٹوں لیٹرین کے پاس ڈیرا جمائے بیٹھا ہے۔ ہائے، اب میں لیٹرین میں کیسے جاؤں؟ اور ہاں، تیری بیوی کب تک دلہن بنی کمرے میں بند بیٹھی رہے گی؟ گھر کے کام کاج میں اپنی جٹھانیوں کا ہاتھ بٹائے، یہ بے حیائی نہیں چلے گی اس گھر میں۔ سن لے تو بھی شوکت، تیرے رنگ ڈھنگ بھی خوب دیکھ رہی ہوں میں۔ امی بے ربط بولے ہی جا رہی تھی اور شوکت بیچارے کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس نے ایسی کون سی بے حیائی کر دی اس گھر میں۔ دروازے کی کنڈی توڑ کر تو خود امی داخل ہوئی تھی اچانک۔ آج وہ شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے ہی گھر میں کسی غیر عورت کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑا گیا ہو۔ رخسانہ غصے میں سرخ ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح اس دل جلی بڑی بیوی کو کھری کھری سنا ڈالے۔ وہ تو بس اپنے کمرے کی ٹوٹی ہوئی کنڈی کی طرف دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ اب تو میں اپنے کمرے میں بھی اس خبتی عورت کی وجہ سے محفوظ نہیں رہی۔ لیکن خیر، میں بھی لالو کھیت 10 نمبر کی رہنے والی ہوں۔ اس بڑھیا کو اپنی انگلیوں کے اشارے پر نچا نہ دیا تو میرا نام بھی رخسانہ نہیں۔ اس گھر میں سلطانہ بیگم کی 4 اور بہویں بھی تھیں جن کو ان ناموں سے پکارا جاتا تھا: بڑی دلہن، بھابھی جان، دلہن بھابھی اور ملکہ بھابھی، اور یہ سب نام سلطانہ بیگم کے ہی ایجاد کیے ہوئے تھے۔ سبھی بہویں سلطانہ بیگم کے ظلم و زیادتیوں کی وجہ سے ڈری سہمی سی رہتی تھی۔ پورے گھر میں سلطانہ بیگم کا ہی حکم چلتا تھا۔ مرد صبح کے نکلے رات کو گھر میں گھستے، دن بھر عورت ہی عورت سے کیا سلوک کرتی ہے وہ جان کر بھی انجان بنے رہتے۔ بقول سلطانہ بیگم کے عورتوں کے معاملات میں مردوں کا کیا کام؟ سلطانہ بیگم کی گھر کی ہر چیز پر حکمرانی تھی، یہاں تک کہ وہ سالن کے لیے ٹماٹر، ہری مرچیں، مسالہ سب نکال کر دیتی۔ بہوؤں کا کام صرف پکانا ہوتا تھا۔ صحن میں لگے چولہے پر کام کرتی بہو ساس کی نگاہوں کی فل زرد میں ہوتی۔ کبھی نمک چیک کرنے کے لیے مسالہ چکھتی تو سلطانہ بیگم وہیں سے چلاتی: بس کرو مکاروں کہ اب چکھنے کے بہانے پوری ہانڈی چٹ کر جاؤ گی تم لوگ۔ وہ بیچاری شرمندہ سی ہو جاتی۔ ہنڈیاں روٹی کر کے وہ بیچاری ڈر کے مارے ایک طرف ہو جاتی اور پھر سلطانہ بیگم بانٹنے کے لیے چولہے کے پاس موجود ہوتی۔ کس کو کتنی بوٹیاں اور شوربہ دینا ہے اس کا فیصلہ وہ خود کرتی۔ جس بہو کے حصے میں ہڈی والی بوٹی اور شوربے سے بھری کٹوری آتی وہ صبر شکر سے نوالے اپنے حلق میں اتار لیتی۔ یہ لوگ بظاہر ایک بہت ہی آئیڈیل قسم کی جوائنٹ فیملی میں رہ رہے تھے، لیکن اس گھر کا ہر فرد رشتوں کو زبردستی نبھاتا دکھائی دیتا تھا، یا پھر اب بھی شاید کچھ محبت باقی تھی۔
صحیح کہا ہے کسی سیانے نے، ظلم مٹ جایا کرتا ہے اور اللہ ظالم کو ظالم سے ہی ٹکرا دیتا ہے، جیسے سیر پہ سوا سیر۔ رخسانہ اس گھر میں سب سے چھوٹی بہو بن کر آئی تھی۔ وہ اس گھر میں ہونے والی بے جا انصافیوں اور ظلم و زیادتیوں کو پہلے دن ہی بھانپ چکی تھی۔ وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ اس گھر میں بستے تو انسان ہیں، لیکن قانون جنگل کا رائج ہے۔ اس نے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ اس ظلم کی چکی میں ہرگز نہیں پسے گی۔ ظلم کرنا تو گناہ ہی ہے، مگر ظلم سہنا اور پھر اسے کسی ڈر خوف کی وجہ سے صبر کا نام دے دینا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لو رخسانہ، جلدی سے پکڑو اسٹوڈنٹ کراچی کی گرما گرم بریانی اور چکن ٹکا۔ اب جیسے یمی نماز کی نیت باندھنے کھڑی ہوں گی، تم پھرتی دکھاتے ہوئے فٹافٹ اسے کھا لینا، ورنہ میں ذمہ دار نہیں ہوگا اگر تم بریانی سمیت رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تو۔ بریانی دیکھ کر رخسانہ خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ آج اسے شوکت پر ڈھیروں پیار آ گیا۔ اس نے خوشی کے مارے اپنی باہیں شوکت کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، ہائے شوکت، تم دنیا کے بیسٹ شوہر ہو، کتنا خیال رکھتے ہو میرا، ورنہ آج یہ مونگ مسور کی دال اور سڑے ہوئے کالے نیلے بینگن کی سبزی میرے حلق سے اترنا بہت ہی مشکل تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ رخسانہ نے جلدی جلدی بریانی اور چکن ٹکا پلیٹ میں نکالا اور اسے بغیر کسی تاخیر کے لپا کھانا شروع کر دیا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشک کب چھپتا ہے۔ بریانی اتنی لذیذ تھی کہ اس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ وضو کرنے کے دوران جب سلطانہ بیگم کی ناک میں بریانی کی خوشبو پہنچی تو وہ وضو کو خیر آباد کہتے ہوئے چلا اٹھی، یہ بریانی کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بھائی کون لایا بریانی اس گھر میں میری مرضی کے خلاف؟ جبکہ آج تو مونگ مسور کی دال اور بینگن بنے ہیں، تو پھر کس کی ہمت ہوئی بریانی لانے کی؟ وہ ساری گھر میں جلے پیر کی بلی کی طرح مٹکتی ہوئی کھوجتی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سب بہوؤں کے کمرے چیک کرنے کے بعد اب وہ رخسانہ کے کمرے میں جا پہنچی، لیکن رخسانہ بھی تیز تھی۔ وہ ساس کی چیخ و پکار سن کر چوکنا ہو چکی تھی، اس لیے اس نے بریانی کی پلیٹ بیڈ کے نیچے چھپا دی اور خود بڑی مکاری سے شوکت کی شرٹ استری کرنے میں مصروف ہو گئی۔ شوکت کی دلہن، یہ بریانی کون لایا اس گھر میں؟ چل چیک کروا تو بھی اپنا کمرہ۔ کون سی بریانی امی؟ رخسانہ نے نہایت ہی کامیاب ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ امی، ہمارے گھر میں تو آج میری پسندیدہ بینگن کی سبزی اور مسور کی دال بنی ہے، تو یہ بریانی کی خوشبو آپ کو کدھر سے آ رہی ہے؟ لیکن سلطانہ بیگم بھی بہت بڑی فلم تھی، انہوں نے ادھر ادھر اپنی چیل جیسی نگاہوں کو چلانا شروع کر دیا۔ آخر استاد تھی وہ، اس کے علاوہ مکاریوں میں بھی پی ایچ ڈی کی کامیاب سند لیے ہوئے تھی۔ ان کی کھوجتی نظریں بیڈ کے نیچے چھپی ہوئی بریانی کی پلیٹ تک جا پہنچی تھی۔ ہائے شوکت، کر دی نا تو نے ماں سے آج بے وفائی، خوب عیش کروا رہا ہے تو چھپ چھپ کر اپنی بیوی کو۔ کبھی تو بوڑھی ماں کے لیے ایک آلپرس دودھ کا ڈبہ بھی لایا۔ کتنی کمی بتائی ہے مجھے ڈاکٹر نے کیلشیم کی۔ اب سلطانہ بیگم فرش پہ بیٹھی زور زور سے اپنی چھاتی پیٹ رہی تھی۔ ارے اس پرائی کو کوئی کیا بولے جب تو ہی بغیرت اور الو کا پٹھا ہے۔ آج جتنی بھی گندی گندی گالیاں سلطانہ بیگم کو منہ زبانی یاد تھی، سب کی سب شوکت پہ برسا دی گئی۔ شوکت خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ بیچارہ تو شادی کے بعد ماں اور بیوی کی کسر بازی میں بری طرح سے الجھ چکا تھا۔ ہائے اس چڑیل نے تجھے اپنے قابو میں کر لیا، سفلی کروایا ہے تجھ پہ، جب بھی تو تجھے اب ماں اچھی نہیں لگتی۔ شوکت، تیری یہ لاڈلی منحوس ہے منحوس۔ ارے جس دن یہ ہمارے گھر دلہن بن کر آئی تھی، اس کے قدم پڑتے ہی ہمارے گھر کی لائٹ ہی چلی گئی تھی، وہ بھی پورے 3 دن کے لیے۔ سن لے تو رخسانہ، یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا، یہ سرخی پاؤڈر لگا کر تو اسے مجھ سے چھین نہیں سکتی، سمجھی تو؟ رخسانہ ساس کی جلی کٹی سن کر اب خاموش نہیں رہ سکی، وہ بھی بھڑک اٹھی۔ ہاں ہاں سمجھ گئی بڑی بھی، یہ تمہارا ہی بیٹا ہے، اور میں نے کب کہا کہ یہ نمونہ میرا بیٹا ہے؟ ایسا نمونہ تم ہی پیدا کر سکتی ہو۔ شوکت کی امی، بہت ہو گیا تمہارا یہ ڈرامہ، اب میں چپ نہیں رہنے والی ہوں۔ قسم خدا کی، کتنی ظالم عورت ہو تم، صاف صاف بوٹیاں خود کھا جاتی ہو اور ہڈی لگی بوٹی ہم بہووں کو دیتی ہو۔ اللہ پوچھے گا تم سے، سفید داغ کا مرض ہوگا تمہیں۔ اور شوکت تم بتا دو اپنی امی کو، میں تو کھاؤں گی اب سریعام بریانی قورمے، اب جو کرنا ہے کر لو۔ لالو کھیت 10 نمبر کی ہوں میں، کوئی مذاق نہیں ہوں۔ رخسانہ کو فل ایکشن میں دیکھ کر اب تو سلطانہ بیگم کا پارا ہائی لیول پر چڑھ گیا۔ وہ زور سے چیختی ہوئی شوکت پر جپٹ پڑی۔ ذلیل کمینے، تیری ماں کو یہ بونی کب سے اتنی باتیں سنا رہی ہے؟ تو مجنوں بنا خاموشی سے دیکھ رہا ہے۔ اگر اصل مجھ سے پیدا ہے تو چوٹی پکڑ کر رگڑ دے زمین سے اس بے حیا کو، اور بتا دے اس کو کہ آج ہمیں بھی ہلکا نہ لے، ہم بھی اورنگی ٹاؤن کے ہیں، کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں۔ اور ایک بات کان کھول کے سن لے شوکت، یوں کتے کی طرح بیوی کے آگے پیچھے دم ہلانا چھوڑ دے۔ جو مرد اپنی بیوی کو سر پر چڑھا لیتے ہیں تو وہ بیویاں سر پر چڑھ کر ہی چکی پیسنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس لیے غیر ضروری تعریفوں کے پل باندھنا، آگے پیچھے پھرنا اور بے وجہ ناز نخرے اٹھانا خاندانی مردوں کو زیب نہیں دیتا۔
ابھی سے قابو میں رکھے گا تو آگے چل کر پریشانی نہیں ہوگی۔ واہ ساسو ماں واہ، اچھی پٹی پڑھا رہی ہو اپنے بیٹے کو۔ تم جیسی ساسیں ہی ہوتی ہیں جو اپنے بیٹے کو آباد نہیں رہنے دیتی۔ شوکت، اگر تم نے ان کی کوئی بھی بات مانی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تمہیں چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاؤں گی۔ شوکت کو بڑی مکاری سے دھمکی دے کر رخسانہ نے ٹسوے بہانا شروع کر دیے۔ بیوی کو روتا دیکھ کر شوکت نے سوچا، اتنی مشکل سے تو میری شادی ہوئی ہے، اتنا روپیہ لگ گیا، اگر یہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو پورے خاندان میں میری تھو تھو ہو جائے گی اور میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ بس یہ سوچ کر وہ رخسانہ کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہو گیا۔ رخسانہ، مجھے چھوڑ کر نہیں جانا، میں نہیں رہ پاؤں گا تمہارے بنا۔ امی، تم نے رلا دیا نا میری رخسانہ کو۔ آئی لو یو رخسانہ، رک جاؤ یار۔ لیکن رخسانہ بھی ضد کی بڑی پکی تھی۔ اس نے اپنا ضروری سامان بیگ میں ٹھونسنا شروع کیا۔ اب تو شوکت نے باقاعدہ بچوں کی طرح رونا دھونا شروع کر دیا۔ شوکت کی یہ حالت دیکھ کر سلطانہ بیگم نے رکھ رکھ کر 2 زوردار چماٹ اس کے منہ پر دے مارے۔ وہ دھاڑتی ہوئی بولی، ارے کتے کمینے، یہ تیری بیوی ایک نمبر کی ایکٹر ہے، ڈرامے باز ہے، کوئی تجھے چھوڑ چھاڑ کر نہیں جا رہی۔ میں سب جانتی ہوں ان ہرافاؤں کو، دماغ خراب ہو گیا ہے ان لڑکیوں کا پاکستانی ڈرامے دیکھ کر۔ رخسانہ کسی قیمت پر بھی اس چڑیا گھر میں رکنے کو تیار نہیں تھی جہاں وہ اپنی مرضی سے کچھ کھا پی بھی نہ سکتی تھی۔ آج اسے اپنے ابو اور ان کا گھر شدت سے یاد آ رہا تھا۔ رخسانہ اپنا بیگ اٹھائے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے جا رہی تھی۔ روتا پیٹتا ہوا شوکت مسکین شکل بنائے مستقل اسے روکنے کی کوششوں میں لگا پڑا تھا۔ رخسانہ، پلیز رک جاؤ یار، یا پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لیتی جاؤ، میں کیا کروں گا اس گھر میں تمہارے بنا۔ اس جوائنٹ فیملی میں آج ایک طرف کا طوفان برپا تھا۔ شور شرابے کی آواز پہ سلطانہ بیگم کے باقی بیٹے اور بہویں بھی اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ بیٹوں کو دیکھ کر سلطانہ بیگم کی ایسی دعائیاں اور آہیں نکلی کہ سننے والوں کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ہائے اللہ جی، میرا یہ لڑکا کیسا لٹو ہوا جا رہا ہے اس جادوگرنی کے لیے۔ ارے دیکھو جاوید، حمید، رشید، شہزاد، یہ تمہارا بھائی اس عورت کی خاطر اپنی ماں کو چھوڑنے کو تیار ہو گیا۔ کیا اسی واسطے اس بغیرت کو اپنے جگر کا خون پلا کر بڑا کیا تھا کہ آج اس غیر عورت کے مقابلے میں اپنی ماں کے سامنے تن کر کھڑا ہو جائے۔ نکاح میں آئی ہوئی عورت سلطانہ بیگم کی نظر میں غیر تھی۔ اے اللہ، یہ وقت دیکھنے سے پہلے فرشتہ اجل میرے پاس کیوں نہ بھیج دیا۔ ماں کو اس قدر روتا پیٹتا دیکھ کر شوکت نے اپنا دل تھام لیا اور اس نے ماں کے گھٹنوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ لیکن سلطانہ بیگم نے اسے پرے دھکیلتے ہوئے کہا، دفع ہو جا ناہنجار، کوئی واسطہ نہیں میرا تجھ سے، جا بیوی کے گوڈے سے لگ جا، یہی بخشوائے گی تجھے۔ ماں کے قدموں تلے جنت کہاں، جنت میں تو یہ حوریں لے جائیں گی۔ وہ تھیلیاں رگڑ رگڑ کر روتی جا رہی تھی، وہ کسی صورت چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بیچاری شوکت نے جب تک اپنی ناک سے زمین پر لکیریں نہ کھینچ لی، سلطانہ بیگم موم نہ ہوئی۔ بیٹے کو اپنے قابو میں آتا دیکھ کر سلطانہ بیگم نے فاتحانہ انداز میں مسکرا کر رخسانہ کی طرف دیکھا۔ آج وہ اپنی جیت پر بہت فخر محسوس کر رہی تھی، لیکن رخسانہ نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ اس نے سسرال سے جانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے ساس کے خلاف ایک بہت ہی خطرناک پلان بنایا۔ اب دیکھتے ہیں سلطانہ رخسانہ جیسی 2 خطرناک عورتیں آندھی اور طوفان کی طرح آپس میں ٹکراتی ہیں تو کیسا بھونچال آتا ہے اس جوائنٹ فیملی میں۔